बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम दो टोक में खुशामदीद कहता हूं। इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राय साहब। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, दो खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, बड़ी अदालत से इमरान खान के लिए एक बड़ी खबर आई है और जो लोग गिरफ्तार कर रहे थे आखिरकार अब वही गिरफ्तार हो गए हैं। इसकी तफसील सुनने वालों के साथ हम शेयर करेंगे और ये जज साहब कौन से हैं जिन्होंने ये फैसले दिए। और फिर राय साहब, नवाज शरीफ का एक कमांडर, उसने एक बहुत ही खौफनाक किस्म का हमला किया है आसिफ अली जरदारी के ऊपर, और इसकी बुनियादी वजह क्या बनी, इसकी भी कहानी आज की इस नशिस्त में अपने सुनने वालों के साथ हम शेयर करेंगे। और ऐसा फिर एक खबर जो है वो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के हवाले से भी है। इंतहाई अहम फैसले किए गए हैं और इसका भी हाल अहवाल जो है वो प्रोग्राम में अपने सुनने वालों के साथ जो है वो हम उनके सामने रखेंगे। लेकिन राय साहब, सबसे पहले ये जो जज साहब हैं जिन्होंने ये फैसला सुनाया है, राय साहब, पाकिस्तान के अंदर पिछले 1.5 बरस के ये जो एक टाइम फ्रेम है, इसमें जितने भी फैसले पाकिस्तान की अदालतों से आए ना, तो हर बंदा एक बात करता है। हर बंदा ये कहता है कि यार पाकिस्तान की अदालतें जो है ना वो सही फैसले नहीं कर रही। अगर तराजू बराबर होता तो शायद हालात हमें पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के अक्सर मुख्तलिफ नजर आ रहे होते। आज जो रात को अदालतें ना खुलती और किसी को रिलीफ देने के लिए अदालतें ना खुलती, तो आज पाकिस्तान के हालात जो हैं वो यकसर तब्दील होते हैं। इन 1.5 बरसों में एक नफरत हमने देखी है पाकिस्तान के अदालती फैसलों के हवाले से। अवाम के अंदर एक जनरल परसेप्शन है कि यार अदालत से ना ही इमरान खान को इंसाफ मिल रहा है और ना ही पाकिस्तान के किसी भी गरीब इंसान को इंसाफ मिल रहा है। ये एक जनरल इंप्रेशन है पाकिस्तान की अदालतों का। राय साहब, इन हालात में जब आपके कानों में ये खबर पड़े कि जब आपने हुक्म मदूली की तो अदालत डट गई और उन्होंने एक फैसला सुनाया, और फैसला सुनाते हुए ना सिर्फ लोगों को कटहरे में खड़ा किया बल्कि गिरफ्तारी के हुक्म भी हुए और फर्द जुर्म भी आयद हुई, तो राय साहब आपको यकीनन वो फैसला जो उमर अता बंदयाल साहब का था वो जरूर याद आ गया होगा, जब उन्होंने हुकूमत वक्त को और शहबाज शरीफ को कटहरे में खड़ा नहीं किया, फर्द जुर्म आयद नहीं की, तौहीन अदालत वाला मामला नहीं उठाया। राय साहब, ये जज साहब जो है ना, इनकी शोहरत शायद ये रही कि जब ये एक टेलीविजन चैनल के साथ मुंसलिक थे तो उस वक्त उनका एक खास मौक़िफ़ था, एक खास व्यू पॉइंट था जो हर शख्स को इजाज़त है वो रख सकता है, और वो हमेशा से एंटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजर आए। लेकिन ये जो फैसला इन्होंने दिया, और इस फैसले को सुनने के बाद यकीनन ये अल्फाज जो है वो कानों को अच्छे भी लगते हैं कि यार आज भी कोई जज ऐसा मौजूद है जिसने फर्द जुर्म आयद कर दी है। राय साहब, बाबर सत्तार साहब, जस्टिस बाबर सत्तार साहब की अदालत है जहां पर फर्द जुर्म आयद की गई है। जज का डीसी से मुकालमा और उन्होंने जो इख्तियारात से तजावुज़ करने के केस के अंदर ये गिरफ्तार जो तौहीन अदालत का मामला जो है इस पर फर्द जुर्म जो है वायद की है शहरियार अफरीदी और शानदाना गुलजार के हवाले से ये फैसला जो है सुनाया गया है। जज का गैर मशरूत माफ़ी तस्लीम करने से भी इनकार है। बाबर साहब ने कहा, बाबर सत्तार साहब ने कि भाई मैं इसे तस्लीम नहीं करता और आज हमने आप पर फर्द जुर्म तो आयद करनी है, लिहाजा ये जो गैर मशरूत माफ़ी की आप बात कर रहे हैं ये नहीं होगा। समाज शुरू होती है तो इस्लामाबाद के डीसी इरफान नवाज मेमन साहब जो हैं और एसएसपी ऑपरेशन जमील जफर, एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद अयाज शौकत जो है बतौर प्रोसिक्यूटर अदालत के सामने पेश हुए हैं, और जज ने रिमार्क्स ये दिए कि आज हमने चार्ज फ्रेम करना है। और एक जो दूसरा लफ्ज कहा गया जब माफी मांग रहे थे ना, तो उन्होंने कहा कि यार मेरी बात सुने, इस केस में 6 माह की कैद है, आप भी कुछ अरसा जेल में रहकर आए और आपको मालूम पड़ेगा कि वहां पर लोग हालात कैसे, दिन कैसे गुजारते हैं। राय साहब, कैसे आप देखते हैं? अभी फिल्म बाकी है, कभी भी ये फैसला रिवर्स हो सकता है। माफी का मामला है, फर्द जुर्म तो आपने आयद कर दी, सेहत से इनकार भी हो गया। ये सिर्फ हमें बेवकूफ़ बनाने के लिए, कानों को जो थोड़ी देर के लिए खुशी मिली कि पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी मौजूद है, अभी भी कुछ जज ऐसे मौजूद हैं जो डरते किसी से नहीं है, फैसला करते हैं। या फिर पानी हमेशा नीचे जाता है। आपने 3-4 लोगों को इस तरह बलि का बकरा बना दिया, कुर्बानी का बकरा बना दिया, तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। असल में जिन लोगों ने ये करवाया, क्योंकि एसपी साहब ने वहां पर कहा कि मुझे कुछ वक्त दिया जाए, जो उन्हें वक्त दे दिया गया है। व्हाट इज योर टेक ऑन दिस, राय सर?
دیکھیں عاشور صاحب، ایک تو اٹک جیل سے عمران خان صاحب کے متعلق ایک اہم خبر ہے، وہ بھی تھوڑا آگے چل کر شیئر کرتے ہیں اپنے ناظرین کے ساتھ، لیکن پہلے جسٹس بابر ستار کے معاملے پر بات کرتے ہیں۔ جسٹس بابر ستار ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ انتہائی پڑھے لکھے جج ہیں، یعنی یہ نہیں ہے کہ نیم پڑھے لکھے یا بس گزارا ہی ہے۔ یہاں پہ میرا کوئی اشارہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ چیف جسٹس بندیال صاحب کی طرف ہے، لیکن بہرحال جسٹس بابر ستار جو ہیں وہ ایک ہائیلی کوالیفائڈ، ایک میرٹ پر تعینات ہوئے جج ہیں۔ اس سے پہلے کا جو ان کا پروفائل ہے وہ آرٹیکلز وغیرہ بھی لکھتے رہے ہیں، اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے اوپر انہوں نے اپنے آرٹیکلز میں آواز اٹھائی ہے۔ ایک تاثر ان کے کچھ آرٹیکلز سے یہ بنا کہ شاید ان آرٹیکلز میں جس قسم کے نکات رکھے گئے، کچھ لوگوں نے یہ تاثر بنایا کہ شاید وہ پی ٹی آئی کے خلاف تھے۔ اسی طرح کچھ ان کے آرٹیکلز ایسے تھے جن سے یہ تاثر بنا کہ شاید وہ نون لیگ کے خلاف یا پیپلز پارٹی کے خلاف لکھتے ہیں، لیکن اصل میں اگر ان آرٹیکلز کو پڑھا جائے تو ہمیشہ یہ لگتا تھا کہ جو کچھ وہ لکھ رہے ہیں اس کے پیچھے اپنی جانب سے انہوں نے ایک سالڈ آرگومنٹ بھی کیا۔ تو جسٹس بابر ستار نے یہ جو فیصلہ دیا ہے ابھی ڈی سی کے متعلق، پولیس افسران کے متعلق، اس کو اس کانٹیکسٹ میں بھی دیکھنا ہوگا کہ وہ ایک ایسی عدالت میں بیٹھے ہوئے ہیں جہاں کے چیف جسٹس یعنی اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جسٹس عامر فاروق کے متعلق اسلام آباد ہائی کورٹ کو کور کرنے والے جتنے بیٹ رپورٹرز ہیں، یعنی 100 میں سے 100% جتنے بیٹ رپورٹرز ہیں، ان کا تاثر یہ ہے کہ جسٹس عامر فاروق کوئی بہت آزادانہ یا انصاف پر مبنی دلیرانہ فیصلے نہیں کر سکتے۔ ان کا یہ بھی تاثر ہے، یعنی یہ ان کا تاثر ہے جو روزانہ کورٹ جاتے ہیں، جن کی روزانہ جسٹس عامر فاروق کی عدالت کے اندر جو کیسز کی سماعت ہو رہی ہوتی ہے تو وہ وہاں موجود ہوتے ہیں، جسٹس عامر فاروق کے ریمارکس بھی سنتے ہیں، ان کی باڈی لینگویج بھی دیکھتے ہیں۔ تو ان کا یہ تاثر ہے کہ جسٹس عامر فاروق کو اگر کہیں سے کوئی فرمائش آ جائے، کوئی مطالبہ آ جائے، کوئی دباؤ آ جائے، تو شاید وہ اس کے سامنے کوئی زیادہ مزاحمت کرنے والے جج صاحبان میں سے نہیں ہیں۔ تو ایسے چیف جسٹس صاحب جو ہیں، ان کی عدالت کے ایک جج کی جانب سے اس قسم کا دلیرانہ فیصلہ آنا یہ بہت غیر معمولی بات ہے، اور اس کا امپیکٹ بھی بہت ہے۔ اس کا امپیکٹ اس وجہ سے بہت ہے کیونکہ اس خبر کے اندر ایک بہت بڑی خبر چھپی ہے جس کو کوئی ہائی لائٹ نہیں کرتا، خاص طور پر پاکستان میں بیٹھ کر، اور اس سے بھی خاص طور پر اسلام آباد میں بیٹھ کر اس خبر کو ہائی لائٹ کرنا آسان نہیں ہے۔ شاید کچھ لوگوں کو اس خبر کی سمجھ آئی ہو، لیکن انہوں نے اس کو ہائی لائٹ کرنا مناسب نہ سمجھا ہو، لیکن بطور صحافی میرا یہ کام ہے کہ میں اگرچہ اسلام آباد میں بیٹھا ہوں، اور اسلام آباد میں صحافت کرنا اب انتہائی مشکل ہو گیا ہے۔ میں نے اپنے پلیٹ فارم کا جو ہاشمی صاحب گزشتہ رات پروگرام کیا ہے، تو جیسے ہی میں نے پروگرام شروع کیا تو سول ایجنسیوں کے اہلکار جو ہیں وہ اس پروگرام کے دوران ہی، یعنی اس پروگرام کو جب میں کر رہا تھا، اپنا وی لاگ کر رہا تھا، تو وہ میرے اراؤنڈ کھڑے ہو گئے، اور ان سے پھر میں نے کہا کہ آپ نے کیمرے کے فریم میں نہیں آنا، بعد میں آپ سے بات کریں گے، اور اگر آپ نے میرے ساتھ کچھ تفتیش کرنی ہے یا بات چیت کرنی ہے تو بعد میں اس پہ بات چیت کریں گے۔ تو اس حد تک یہ ہے کہ اگر آپ پارلیمنٹ کے سامنے، پرائم منسٹر ہاؤس کے سامنے سے، یا اگر آپ پاکستان کے اندر آزادانہ صحافت کرنا چاہتے ہیں، تو یہ آپ کو ہراساں کرنے کے، تنگ کرنے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں کہ شاید آپ کو کچھ سائلنٹ، خاموش پیغام دے دیا جائے۔ تو اب اس کے اندر جو بڑی خبر چھپی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو کارروائی ہے یہ ڈی سی کے خلاف نہیں کی گئی۔ کیا آپ سمجھتے ہیں، اور ہمارے ویورز بھی، کیونکہ ہمارے ویورز جو ہیں ان کا بڑا زبردست ایک پولیٹیکل انٹلیکٹ ہے، بڑا زبردست سیاسی شعور رکھتے ہیں، کیا جسٹس بابر ستار نے یہ کارروائی ڈی سی اسلام آباد کے خلاف کی ہے؟ ہمارے ویورز جو ہے اس کا جواب دیں۔ ڈی سی اسلام آباد کی کیا جرت ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے یا لاہور ہائی کورٹ کے احکامات کی خلاف ورزی کرے؟ کسی ڈی سی کی اتنی جرت ہے کہ ہائی کورٹ کے احکامات کی خلاف ورزی کرے؟ کسی ڈی سی کی اتنی جرت ہے کہ ہائی کورٹ یہ کہے کہ شہریار آفریدی کو، یا ہائی کورٹ یہ کہے کہ چودھری پرویز الہی کو رہا کریں اور دوبارہ ان کی گرفتاری قانون نافذ کرنے والا کوئی ادارہ نہ کرے؟ اسلام آباد ہائی کورٹ یہ کہے کہ چودھری پرویز الہی کو ہر صورت میں اگلے دن پیش کریں، چودھری پرویز الہی کو رہا کیا جائے، اس کے بعد انہیں دوبارہ گرفتار کر لیا جائے۔ اسی طرح یہ جو اسپیسیفک معاملہ تھا
جس کے اوپر جسٹس بابر ستار نے فیصلہ دیا، یہ شہریار آفریدی کا معاملہ تھا کہ بار بار یہ فیصلہ آتا تھا کہ شہریار آفریدی کو رہا کیا جائے، جیسے رہا کرتے تھے ان کو دوبارہ گرفتار کر لیا جاتا تھا۔ اب جسٹس بابر ستار کے پاس دو آپشن تھے۔ ایک آپشن تو یہ تھا کہ وہ یہ کہتے کہ میں نے تو یہ فیصلہ دے دیا، اور جسٹس بندیال کی طرح وہ یہ کہتے کہ یہ اس فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہو سکتا اگرچہ یہ فیصلہ تاریخ میں لکھا جائے گا۔ ایک اور آپشن یہ تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک اور دبنگ جج ہیں جنہوں نے اسد عمر کے کیس کا فیصلہ سنایا، لیکن ساتھ وہ آنسوؤں کے ساتھ رو بھی پڑے اور یہ کہا کہ اسد عمر اسی وقت رہا ہوں گے جب وہ پریس کانفرنس کریں گے، اور ان کی بات سچ بھی ثابت ہوئی۔ تو یہ رونے دھونے والا آپشن بھی تھا۔ تیسرا آپشن یہ تھا کہ کم سے کم آپ فیصلہ دیں میرٹ کے اوپر، آپ توہین عدالت لگائیں، اس کے بعد آپ اپنے فیصلے پر عمل درآمد کے لیے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ہدایت کریں، اور جب اگر وہ قانون نافذ کرنے والے ادارے آپ کے احکامات پر عمل درآمد نہ کروائیں تو آپ اپنی جانب سے فیصلہ دے کر ان پر بھی توہین عدالت لگا دیں، تو پھر آپ ایک ہائی مورل گراؤنڈ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ کے فیصلے پر عمل درآمد ہو یا نہ ہو۔ اب جو اس کے اندر بڑی خبر چھپی ہاشمی صاحب کہ جسٹس بابر ستار نے کس کو آفینڈ کیا ہوگا یہ فیصلہ دے کے، یعنی شہریار آفریدی کو بار بار گرفتار کرنا ہائی کورٹس کے آرڈر کے باوجود، کیا یہ ڈی سی اسلام آباد کا اپنا فیصلہ ہوگا، یا جن پولیس اہلکاروں کے اوپر اس وقت توہین عدالت لگی ہے کیا یہ ان کا اپنا فیصلہ ہوگا، یا ان کو کہیں سے کہا گیا ہوگا کہ چھوڑیں اسلام آباد ہائی کورٹ کو، چھوڑیں لاہور ہائی کورٹ کو؟ یہ عدالتیں کیا ہوتی ہیں؟ عدالتیں کچھ نہیں ہوتی۔ یہ انصاف کا نظام کیا ہوتا ہے؟ یہ تو کوئی جمہوری ملک ہو، کوئی مہذب ملک ہو، وہاں پر یہ عدالتیں ہوتی ہیں، انصاف کا نظام ہوتا ہے، اور آپ کو عدالتوں کے فیصلوں پر عمل درآمد کرنا پڑتا ہے۔ تو ڈی سی کو تو یہ پیغام دیا گیا ہوگا کہ عدالت کے احکامات آپ نے نہیں ماننے، آپ نے ہمارے احکامات ماننے، ورنہ ہاشمی صاحب کسی ڈی سی کی یہ مجال نہیں ہوتی 23 سال سے صحافت میں ہوں کہ ہائی کورٹس کے آرڈر کو اس طرح سے اڑا کر رکھ دے۔ تو اس لیے اصل میں جسٹس بابر ستار کے اس فیصلے کے اندر ان لوگوں کے لیے پیغام ہے جن میں یہ نگران حکومت بھی شامل ہے، کچھ اور حلقے بھی شامل ہیں، شریف خاندان بھی شامل ہے۔ ان لوگوں کو یہ پیغام ہے کہ پہلے مرحلے کے اندر چھوٹے لیول پر ہی صحیح، لیکن جن لوگوں کے ذریعے یہ غیر قانونی غیر آئینی گرفتاریاں کروائی گئی ہیں ان کے خلاف عدالت نے کارروائی کی ہے۔ اس سے ہوگا کیا؟ اس سے ہوگا یہ کہ شاید جو باقی آپ کے انتظامیہ کے افسران ہیں، باقی جو آپ کے پولیس افسران ہیں، شاید ان کو یہ خوف پیدا ہو کہ اگر ہم اس طرح سے غیر قانونی غیر آئینی گرفتاریاں کریں گے تو یا تو ہمیں جس طرح سے اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا ابھی بھگتنا پڑے گا، ابھی اگر ہمیں نہ بھی بھگتنا پڑا اور کچھ حلقوں نے ہمیں بچا بھی لیا تو ہو سکتا ہے کہ جب کل عمران خان صاحب کی حکومت آئے یا کوئی اور حکومت آئے، یا ظاہر ہے کہ 3 سال کے بعد اسٹیبلشمنٹ کی قیادت میں تبدیلی ہوتی ہے یا اسٹیبلشمنٹ کی سوچ بھی تبدیل ہو جاتی ہے، جیسے جناب باجوہ نے اپنے پہلے 3 سال میں بھی 2-3 دفعہ اپنا مائنڈ چینج کیا، پھر اگلے 3 سال کے اندر بھی 3-4 مرتبہ اپنا مائنڈ چینج کیا، تو اسٹیبلشمنٹ کی پالیسیز بھی بدلتی رہتی ہیں۔ ایک کوئی سیاسی جماعت اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے کوئی غلط شاٹ کھیل دے تو اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی بدلتے ہوئے دیر نہیں لگتی۔ تو یہ ایک خوف جو ہے اس سے پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم نے اس طرح کی آئین کی قانون کی خلاف ورزی کی تو بعد میں بھی ہمیں کٹہرے میں کھڑا کیا جا سکتا ہے۔ تو اس لیے جسٹس بابر ستار کا یہ جو فیصلہ ہے اس کی علامتی حیثیت بہت ہے، اور یہ اس لیے ایک دلیرانہ فیصلہ ہے کہ جسٹس بابر ستار جو ایک پڑھے لکھے جج ہیں ان کو یہ پتا تھا اور یقیناً پتا ہوگا کہ یہ فیصلہ میں ڈی سی کے خلاف یا پولیس آفیشلز کے خلاف نہیں دے رہا۔ اس فیصلے پر ڈی سی یا پولیس آفیشل اتنے آفینڈ نہیں ہوں گے جتنے کچھ اور لوگ آفینڈ ہوں گے، جتنا ان کو غصہ آئے گا، جتنا ان کو افسوس ہوگا، اور اس کے بعد جو ریئیکشن آئے گا وہ کوئی ڈی سی کی جانب سے نہیں آئے گا، وہ پولیس آفیشلز کی جانب سے نہیں آئے گا۔ جسٹس بابر ستار کو اگر کسی ریئیکشن کا سامنا کرنا پڑے گا تو وہ کہیں اور سے آئے گا۔ تو اس لیے اس طرح کے فیصلوں کو اپریشیٹ کرنا، اس طرح کے جج صاحبان کی ستائش کرنا، یہ اس لیے ضروری ہے کہ موجودہ جبر کے ماحول میں، یعنی پوری دنیا کے اندر جو مہذب ممالک ہیں، جہاں جمہوریت ہے، ایون جہاں پر بادشاہت ہے، وہاں بھی اس قسم کے فیصلے معمول کے فیصلے سمجھے جاتے ہیں، کیونکہ انصاف فراہم کرنا تو ایک معمول کی بات ہے۔
یہ کوئی غیر معمولی بات تو نہیں ہے، عدالتوں کا کام ہی انصاف فراہم کرنا ہوتا ہے، لیکن پاکستان جیسے قبائلی معاشرے میں جہاں انصاف اور قانون نظام کی کوئی چیز نہیں ہے، پاکستان جیسی فراڈ ریاست کے اندر جہاں عدالتوں کو، قانون کو، آئین کو روندا جاتا ہے، تو اس قسم کے فیصلے غنیمت ہیں اور اس کا ایک علامتی امپیکٹ ضرور آئے گا، اور ہم سب کو یہ خواہش بھی رکھنی چاہیے، امید بھی کرنی چاہیے اور دعا بھی کرنی چاہیے کہ جسٹس بابر ستار کو خدا نخواستہ کسی ریئیکشن کا سامنا نہ کرنا پڑے، اور اگر ان کو کسی ریئیکشن کا سامنا کرنا پڑے تو ان کو، ایسے جو جج صاحبان ہوتے ہیں عام طور پر وہ ڈٹ جاتے ہیں، وہ اتنی جلدی مروب نہیں ہوتے، یعنی دو قسم کے آپ کے جج صاحبان ہوتے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں کہ کچھ لوگ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں جسٹس بندیال صاحب کی جانب اشارہ کر رہا ہوں، جسٹس بندیال صاحب بھی ہومیوپیتھک قسم کے انہوں نے ڈیسیژنز دیے ہیں، سب کو پتہ ہے، لیکن میں یہ دیکھتا ہوں کہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب جیسے جو جج صاحبان ہیں، یہ بات درست ہے کہ انہوں نے پارلیمنٹ میں جا کر آصف علی زرداری کے ساتھ بیٹھ کر ایک فاش غلطی کی تھی، لیکن سٹل میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ڈٹ جانے والے جج ہوتے ہیں ان میں اس قسم کے، یہ میں ایک مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ قدرتی جرثومے اس قسم کے ہوتے ہیں جس قسم کے جسٹس فائز عیسیٰ میں ہیں، جس قسم کے جرثومے جسٹس بابر ستار میں ہیں، کیونکہ نون لیگ کے دور میں ہی صحیح، فیض آباد دھرنے کا فیصلہ جب نون لیگ خود، جس کے متعلق سب کو پتہ ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اگر ان کی لڑائی اپنے سیاسی مقاصد کے لیے ہو تو جیسے ان کے اوپر دباؤ آئے تو یہ اسٹیبلشمنٹ کے سامنے لیٹ جاتے ہیں یا ڈیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ایک بڑا دلیرانہ فیصلہ جسٹس فائز عیسیٰ نے فیض آباد دھرنے پر دیا تھا، اس کے نتائج بھی بھگتنے پڑے، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ چیف جسٹس بندیال صاحب سے زیادہ سخت جان جج جسٹس فائز عیسیٰ ثابت ہوں گے، جسٹس بندیال سے زیادہ مشکل یا ہو سکتا ہے کہ تقریباً ناممکن ہو جائے جسٹس فائز عیسیٰ سے اپنی مرضی کے فیصلے لینا، اور جسٹس فائز عیسیٰ کا ٹینیور جو تقریباً 1 سال کے قریب ہے، تو وہ اپنی ریٹائرمنٹ سے پہلے شاید اپنے کریئر کو اس طرح سے مکمل داغدار نہ کرنا چاہیں کہ ان کا نام ان جج صاحبان کی فہرست میں لکھا جائے جنہوں نے مکمل طور پر سمجھوتے کیے، پچھلی جو انہوں نے ریپیوٹ بنائی تھی وہ ساری ان کی سلیٹ جو ہے پھر واش ہو جائے گی۔ تو اس لیے یہ جسٹس بابر ستار کا جو فیصلہ ہے اس کا امپیکٹ بہت ہے اور یہ علامتی طور پر بہت اہم فیصلہ ہے۔ اجرائے صاحب، یہ جو خان صاحب کے حوالے سے خبر آئی ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اس لیے کہ عمران خان جیل میں بھی قوم کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ 1.5 گھنٹہ یہ ملاقات رہی ہے اور اس میں ان تمام لوگوں کے لیے پیغام ہے جو پاکستان کے فیصلے اس وقت کر رہے ہیں۔ عمران خان سے ان کے وکلاء بیرسٹر سلمان صفدر اور شیر افضل مروت نے علیحدہ علیحدہ ملاقاتیں کی ہیں، اور جو احوال میڈیا کو بتایا گیا، وکیل سلمان صفدر یہ کہتے ہیں کہ میری ملاقات تقریباً 45 منٹ جاری رہی، وقت کی کمی کے باعث بہت کم بات چیت جو ہے وہ ہو سکی۔ وہ ٹھیک ہیں، اپنے وکیل عمیر نیازی سے بھی ملنا چاہتے تھے، بہت سارے کیسز میں مختلف وکلاء کی ملاقات ضروری ہے۔ شیر افضل مروت کی ملاقات 1.5 گھنٹہ جاری رہی، انہوں نے بتایا کہ عمران خان نے مقدمات اور ملکی حالات پر گفتگو کی، آج وہ اچھے موڈ میں تھے اور بہت اچھے لگ رہے تھے، وہ بالکل صحت مند اور تندرست ہیں۔ انہوں نے واضح کیا ہے کہ میں ملک چھوڑ کر کہیں جانے والا نہیں ہوں۔ ایک تو بات یہ طے کہ رائے صاحب ان وکلاء کے ذریعے بھی شاید کہیں نہ کہیں پیغام بھجوایا جاتا ہوگا، حالات اس طرح پیش کیے جاتے ہوں گے کہ خان صاحب باہر تو آپ کو شاید کوئی ریلیف نہ ملے، امید آپ کرتے ہیں کہ شاید آپ ہاتھ ملا لیں تو آپ کو ریلیف مل جائے۔ رائے صاحب، ہم نے پاکستان میں ایسے ہوتے ہوئے دیکھا ہے جب وکلاء نا دونوں طرف سے کھیل رہے ہوتے ہیں۔ میں ان کی جو خان صاحب سے وابستگی ہے یا پھر ان کے اس کے کمٹمنٹ کے اوپر شک نہیں کر رہا، لیکن ہم نے یہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ عمران خان کو آرمی چیف اور تاجروں کی ملاقات کے حوالے سے بھی پتہ چلا ہوگا، تو اس پر بھی انہوں نے کہا کہ جب تک ملک کے اندر سیاسی استحکام نہیں آتا تب تک معاشی استحکام جو ہے وہ نہیں آتا۔ عدالتی فیصلے نہیں مانے جائیں گے تو سرمایہ کاری کیسے آئے گی؟ الیکشن آئین کے مطابق 90 دن میں ہونے چاہیے۔ عمران خان کے وکلاء کے مطابق وہ صرف پاکستانیوں کے لیے پریشان ہیں، ملک اس وقت جیل کا منظر پیش کر رہا ہے، سابق وزیر اعظم چھوٹی جبکہ عوام بڑی جیل میں ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جو ایک ٹویٹ کیا گیا ہے شیر افضل مروت کی طرف سے وہ بہت ہی دلچسپ تھا، اور وہ اپنی اس ٹویٹ کے اندر لکھتے ہیں کہ آج کی ملاقات کی سب سے اچھی بات خان صاحب کی تقریباً 15 منٹ تک جاری رہنے والے ان کے کہکے تھے، وہ واقعی خوشگوار موڈ میں تھے، میری گفتگو سے ان کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی،
اور میں نے ان کی دلچسپی کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک ایسے واقعات بیان کیے. میں نے اس سے پہلے کبھی انہیں اچھے موڈ میں نہیں دیکھا. در حقیقت میں نے انہیں پہلی بار ہنستے ہوئے دیکھا جیل میں. میں نے بتایا کہ میں نے اعلان کیا ہے کہ میں ان کا ہاتھ چوموں گا. اس نے مجھے اپنا ہاتھ دیا اور اس کا ہاتھ پکڑنا اور اس پر میری محبت و احترام کے نشان کے طور پر سے چومنا ہے حیرت انگیز تھا. اچھا، یہ شیر افضل مروت چونکہ ان کی اردو جو ہے جس سے انہوں نے لکھی ہے تو شاید اس وجہ سے وہ تھوڑا سا کاکی کا انہوں نے جو استعمال ہے وہ کچھ زیادہ کر دیا. رائے صاحب، خان صاحب جیل میں نگرانی ہو رہی ہے، چھت ٹپک رہی ہے، مکھیاں تنگ کر رہی ہیں، ڈیل کی بازگشت ہے. خان کہتا ہے میں نے نہیں ماننا، جاؤ جو کچھ کرنا ہے کر لو، اور وہ جیل کے اندر بھی قوم کے لیے پریشان ہمیں نظر آ رہا ہے. دیکھیں، آشفی صاحب اٹک جیل سے ہی ایک اور خبر بھی ہے، اور لطیف کھوسا بھی عمران خان صاحب سے مل کر آئے ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ رات کے وقت عمران خان صاحب کی بیرک میں جان بوجھ کر کیڑے مکوڑے چھوڑے جاتے ہیں. پورا دن عمران خان صاحب کی بیرک میں، یعنی سابق پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی بیرک میں پورا دن مکھیاں بھن بناتی ہیں. رات کو عمران خان صاحب کو سونے نہیں دیا جاتا، عمران خان صاحب کو ذہنی اذیت دینے کے لیے. لیکن لطیف کھوسا یہ کہتے ہیں کہ اصل خوف یہ ہے کہ عمران خان صاحب اگر جیل کے اندر بھی رہتے ہیں، جو کہ انہوں نے پلان بنایا ہوا ہے کہ خان صاحب کو کسی اور کیس کے اندر گرفتار ہم کر لیں گے، یعنی جعلی گرفتاری ڈال دیں گے، تو ان کو خوف یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے اندر رہتے ہوئے بھی اگر بیلٹ پیپر کے اوپر بلے کا نشان آ گیا، یعنی تحریک انصاف کالعدم نہ ہوئی، تو تب بھی عمران خان صاحب 2/3 سے بھی زیادہ اکثریت سے کامیاب ہو جائیں گے. اب یہ خوف ہے کہ بلے کا نشان بھی بیلٹ پیپر کے اوپر نہیں آنا چاہیے. کوئی کیمپین نہ بھی چلے، انتخابی کیمپین، عمران خان صاحب ظاہر ہے کہ جیل سے کوئی کیمپین تو نہیں چلا سکتے، تو کوئی انتخابی مہم نہ بھی چلے تو تب بھی عمران خان صاحب 2/3 سے زائد اکثریت سے یہ الیکشن جیت سکتے ہیں، تحریک انصاف جیت سکتی ہے. اس خوف سے عمران خان صاحب کو اندر ڈالا ہوا ہے. اور پھر لطیف کھوسا نے یہ بتایا کہ اسی خوف کی وجہ سے کبھی کسی جج کے متعلق بتایا جاتا ہے کہ وہ چھٹی پر چلے گئے ہیں، کبھی کسی وکیل کے متعلق بتایا جاتا ہے کہ یہ جو وکیل صاحب ہیں یہ بیمار ہو گئے ہیں، تو اس وجہ سے یہ فیصلہ ڈیلے کیا جا رہا ہے. لیکن آشفی صاحب اس کے اندر ایک اور چیز جو رپورٹ نہیں ہوئی میڈیا کے اوپر، وہ وکلاء کنونشن ہے. وکلاء کنونشن میں جس قسم کی تقریریں ہوئی ہیں، جس طرح سے لطیف کھوسا نے، جس طرح سے اعتزاز احسن نے اور دیگر وکلاء نے اس وقت عمران خان صاحب کو جس ریاستی جبر کا سامنا ہے، جس قسم کی آئین کے ساتھ اس وقت کھلواڑ کیا جا رہا ہے، اس حوالے سے بڑی معنی خیز باتیں وکلاء کنونشن میں کی گئی ہیں، اور صاف اشارے نظر آ رہے ہیں کہ ایک بہت بڑی تحریک اب شروع ہونے جا رہی ہے. یعنی جب جسٹس افتخار کے متعلق سابق چیف جسٹس جو ہیں ان کے حوالے سے جب ایک وکلاء تحریک شروع ہوئی تھی تو وہ کوئی پاپولر فگر نہیں تھے، وہ کوئی عوامی سیاستدان نہیں تھے، ان کے ساتھ کوئی عوام نہیں چل رہے تھے، صرف سیاستدان ہوتے تھے، صرف وکلاء ہوتے تھے. اور پھر دیکھتے دیکھتے کچھ عوام کی تھوڑی سی محدود سی تعداد ہوتی تھی، لیکن آپ دیکھیں کہ ہر کنونشن میں ان کے صرف اور صرف وکلاء ہوتے تھے. لیکن یہاں پر وکلاء کی جب تحریک چلے گی، اعتزاز احسن اور لطیف کھوسا یہ تو ایک طرف، جو کہ ظاہر ہے کہ اس وقت عمران خان صاحب کے حق میں قانونی دلائل دے رہے ہیں. اعتزاز احسن اگرچہ عمران خان صاحب کے وکیل نہیں ہیں، لیکن ٹی وی پروگرامز میں وہ قانونی دلائل سے بتاتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے خلاف کتنے بوگس کیسز بنائے گئے. تو عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی کا یہ عالم ہے کہ اس تحریک کے اندر صرف وکلاء نہیں رہیں گے، اس تحریک کے اندر لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں عام پاکستانی شامل ہو جائیں گے. اس تحریک کے اندر لاکھوں کروڑوں پاکستانی جو کہ رجیم چینج آپریشن سے متاثر ہوئے، جو کہ اب خودکشیاں کرنے پر مجبور ہیں، جن کے دلوں میں پہلے شریف خاندان کے لیے کسی وقت سیاسی اختلاف ہوتا تھا جو اب نفرت میں بدل چکا ہے، وہ اپنے سیاسی انتقام کے لیے اس تحریک میں شامل ہو جائیں گے. تو اس لیے ریاست پاکستان کے لیے آگے جو وقت آ رہا ہے یہ موجودہ وقت سے بھی زیادہ کڑا وقت ہے. یہ جو آپ کی ناکام ریاست ہے اور یہ جو فراڈ ریاست ہے، اس کے اوپر ایک بہت برا وقت، بہت کڑا وقت آنے والا ہے. اس لیے اس سے پہلے کہ خدا نخواستہ یہ ملک 1971 کے حالات کی جانب جائے،
اس سے پہلے فری اینڈ فیئر الیکشن کروانا چاہیے. عمران خان صاحب کے خلاف اگر آپ کے پاس میرٹ کے اوپر کوئی کیس بنتا ہے تو آپ کیس بنائیں، لیکن یہ نہ کریں کہ عمران خان صاحب کی درخواست ضمانت اس کے اوپر سماعت ہونی ہے تو جج صاحب چلے جائیں جمعے تک چھٹی پہ. جج ہمایوں دلاور جو ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں ابھی پروسیڈنگز پینڈنگ ہو تو وہ فیصلہ دے دیں. 1 مہینہ عمران خان صاحب کو اذیت میں رکھا جائے اور اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ یہ کہے کہ یہ فیصلہ غلط تھا اور اس کو معطل کیا جائے، اور سپریم کورٹ اس کے بعد کہے کہ یہ فیصلہ غلط تھا. عمران خان صاحب کی چوری چھپے گرفتاری ڈال کر چوری چھپے ان کا جوڈیشل ریمانڈ نہ دیا جائے. اب اس کے اندر ایک اور بھی انٹرسٹنگ بات ہے کہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو پروسیڈنگز ہوئی ہے ہاشمی صاحب، تو عمران خان صاحب کے وکیل نے کہا کہ کم سے کم چیف جسٹس صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے کہ اتنی رپورٹ تو منگوا دیں ہمیں کہ ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ عمران خان صاحب کی گرفتاری کتنے مقدمات میں ڈالی گئی ہے. یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ سائفر کیس میں عمران خان صاحب کو ضمانت ملے تو پتہ چلے کہ عمران خان صاحب کو کسی اور کیس میں گرفتار کر لیا اور یہ گرفتاری پہلے سے ڈل چکی ہے. بالکل اسی طرح جیسے چودھری پرویز الہی کے ساتھ ہو رہا ہے اور پی ٹی آئی کے دیگر رہنماؤں کے ساتھ ہوا ہے. تو یہ بھی نہیں بتایا جا رہا، عدالتوں کو بھی یہ آگاہ نہیں کیا جا رہا کہ عمران خان صاحب کو کتنے کیسز میں گرفتار کیا گیا. اچھا، اگر کسی اور کیس میں عمران خان صاحب کو گرفتار کیا بھی گیا ہے تو وہ کیس مکمل طور پر کالعدم سمجھے جانے چاہیے. وہ اس لیے کہ اگر کسی بھی کیس میں کسی بھی ملزم کو، یعنی عمران خان صاحب تو ملزم نہیں ہے لیکن چلے انہوں نے ان کو ملزم کا سٹیٹس دیا ہوا ہے، تو کسی بھی ملزم کو جب گرفتار کیا جاتا ہے کسی بھی کیس میں تو اس کیس کے اندر 24 گھنٹے کے اندر آپ کو اس ملزم کو عدالت کے اندر پیش کرنا ہوتا ہے. نیب بھی جب گرفتاریاں کرتا ہے تو 24 گھنٹے کے اندر عدالت کے اندر پیش کرنا پڑتا ہے. وہاں پر پھر ایف آئی اے ہو، نیب ہو، پولیس ہو، قانون نافذ کرنے والا کوئی ادارہ ہو تو وہ پھر جسمانی ریمانڈ پہلے مرحلے میں مانگتا ہے، دوسرے مرحلے میں جوڈیشل ریمانڈ کے اوپر. آج خود آپ یہ کہہ لیں کہ جب عدالت یہ سمجھتی ہے کہ جسمانی ریمانڈ میں جتنی تفتیش ہونی تھی وہ ہو چکی ہے تو پھر عدالت جو ہے وہ جوڈیشل ریمانڈ پر بھیجتی ہے. تو اس وقت تو عمران خان صاحب کے متعلق یہ بھی نہیں پتہ چل رہا، یہ جان بوجھ کر نہیں بتایا جا رہا کہ کتنے کیسز میں ان کی گرفتاری ڈالی جا چکی ہے. تو اس لیے عمران خان صاحب کو آپ ڈیل کے پیغامات بھیجیں، عمران خان صاحب کو جان سے مارنے کا خوف دلائیں، عمران خان صاحب کو اذیت دیں. عمران خان صاحب نے خود کو جیل کے ماحول میں ڈال دیا ہے. آپ نے جبر کے تمام ہتھ کنڈے آزما لیے، آپ نے خوف کے تمام ہتھ کنڈے آزما لیے، لیکن نہ تو عمران خان صاحب جھک رہے ہیں، نہ عمران خان صاحب کے ساتھ جو لوگ کھڑے ہیں وہ خان صاحب کا ساتھ چھوڑنے کے لیے تیار ہیں. یعنی جو پبلک ہے، ہر روز ایک نیا پول آ رہا ہے، ہر روز ایک سروے آ رہا ہے اور وہ یہ بتا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی دن بدن بڑھ رہی ہے. اب جو آپ نے کہا کہ کہکے عمران خان صاحب نے لگائے، وہ کہکے کیوں لگا رہے ہوں؟ عمران خان صاحب کہکے اس لیے لگا رہے ہوں گے کہ میں جیل میں بیٹھا ہوں، مجھے انہوں نے اپنی جانب سے مکمل طور پر بے بس کیا ہوا ہے کہ میں لوگوں سے کوئی رابطہ نہ کر سکوں، میں بات چیت نہ کر سکوں، مجھے اذیت دیں. میرے یعنی بشرا بی بی صاحبہ کو بھی نیب نے 4.5 گھنٹے بٹھایا ہے، 4.5 گھنٹے سابق پرائم منسٹر کی اہلیہ کو، خاتون اول جو تھیں، اور کیس کیا ہے 2 انگوٹھیاں، 2 کانٹے اور 1 ہار. عمران خان صاحب پرائم منسٹر تھے، کوئی بھی پرائم منسٹر ہو تو اس کے صرف ایک اشارے سے ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کا این او سی اگر اپروو ہو جائے تو وہ اربوں روپے کما سکتا ہے. تو کیس تو کوئی ڈھنگ کا بنا لیں. یعنی بشرا بی بی صاحبہ نے 2 انگوٹھیوں کی کرپشن کرنی تھی، سابق خاتون اول نے 2 انگوٹھیوں اور 2 کانٹوں کی اور 1 ہار کی کرپشن کرنی تھی. تو 4.5 گھنٹے ان کو بٹھایا گیا اور پھر اس طرح کی خبریں بھی لانچ کروا دی گئی کہ بشرا بی بی صاحبہ کو نیب نے گرفتار کر لیا گیا. ہم نے اس وقت بھی بتایا تھا کہ وہ بشرا بی بی صاحبہ کی 12 سپٹمبر تک ضمانت جو ہے وہ منظور ہو چکی ہے. تو یہ جان بوجھ کر عمران خان صاحب کو دباؤ میں لانے کے حربے، لیکن یہ تمام حربے ناکام ہو گئے، تمام حربے ناکام ہو گئے ہیں. اس لیے عمران خان صاحب ریلیکس بیٹھے ہیں جیل کے اندر. ان کو پتہ ہے کہ میں جیل میں رہ کر بھی جیت رہا ہوں. یہ 13 جماعتیں اور ان کے ساتھ الیکشن کمیشن، پاکستان کا قانونی عدالتی نظام اور پاکستان کے ادارے، یہ جیل سے باہر رہ کر بھی ایک دوسرے کے ساتھ گٹھ جوڑ کر کے بھی عوام کے سامنے آ رہے ہیں. تو یہ ہے عمران خان صاحب کے اطمینان کا باعث. اور اسی وجہ سے عمران خان صاحب کے متعلق لطیف کھوسہ صاحب نے بھی بتایا کہ تمام تر سختیوں کے باوجود وہ جیل انتظامیہ سے کوئی شکایت ہی نہیں کرتے، کیونکہ خان صاحب شاید شکایت اس لیے بھی نہیں کرتے کہ ان کو پتہ ہے کہ اگر وہ شکایت کریں گے تو پھر تو لگے گا انتظامیہ کو کہ اچھا خان صاحب پریشر میں آگے ان کے اوپر کوئی اور سختی کی جائے. تو اس لیے خان صاحب
बॉदर ही नहीं कर रहे कि जिन हालात में भी रखा गया खान साहब को, तो अब और क्या हथकंडा रह गया? गोलियां आप इमरान खान साहब पर पहले चलवा चुके हैं, तो अब और क्या हथकंडा रह गया आपके पास इमरान खान साहब को खौफ दिलाने के लिए? अजराज साहब, ये फजल रहमान साहब हारे हुए लश्कर के कमांडर हैं और ये आजकल कमांडरी कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब की, और इन्होंने ये जो हमले किए, नज़र ये आ रहा है कि ये पैगाम देना चाहते थे आसिफ अली जरदारी साहब को। फजल रहमान साहब लाहौर में मौजूद हैं पिछले कुछ दिनों से, सहाफ़ियों से उनकी गैर रस्मी गुफ्तगू भी हुई है और कुछ लोगों से मैंने बात भी की, कुछ ही पाकिस्तान के मीडिया ने रिपोर्ट किया, बाकी चीज़ें रिपोर्ट नहीं हुई। रेंट अ क्राउड और रेंट अ स्टेटमेंट का काम करते हैं आप, हमारे व्यूअर्स को ये भी जी बताएं बिल्कुल, प्लीज। बड़ा अच्छा कारोबार है, बड़ा फलता फूलता कारोबार है, और अल्लाह ताला जी इनके कारोबार में इसी तरह तरक्की इन्हें दे, चूंकि यही इनकी खासियत है और यही इनकी काबिलियत है। राय साहब, जो बातें मीडिया पर रिपोर्ट रही हुई वो हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। एक तो सियासी अदम इस्तेहकाम की बात जो खान साहब करते थे, आज इनके मुंह पर भी वही जो है सियासी अदम इस्तेहकाम, माशी अदम इस्तेहकाम, ये वही बातें कर रहे हैं। फिर उन्होंने ना पीपल्स पार्टी के हवाले से बात कही है। वो ये कहते हैं कि पीपल्स पार्टी ने आखिरी वक्त में हमारे साथ ना हाथ कर दिया और वो अपने फैसले से पीछे हट गई। यानी ये चाहते थे कि अदम एतमाद की तहरीक ना आए और इन्होंने इसरार किया कि अदम एतमाद की तहरीक आए, यानी पीपल्स पार्टी ने, चूंकि ये तमाम जमातें इलेक्शन में जाना चाहती थी और पीपल्स पार्टी चाहती थी कि हम इलेक्शन में ना जाएं। अब राय साहब, ये भी ऑब्वियसली दोनों बातें जो है वो इस हद तक ज़रूर सच्ची हैं कि उस वक्त ये ज़रूर मामला थे, लेकिन जब आप कुर्सी पर बैठ जाएं तो आपको सब कुछ अच्छा लगना शुरू हो जाता है। पावर का नशा ही कुछ ऐसा है। और दूसरी तरफ आसिफ अली जरदारी साहब सिंध को कभी भी छोड़ना नहीं चाहते थे और वो अपनी हुकूमत को कभी भी कुर्बान नहीं करना चाहते थे। फिर जनरल फैज चेयरमैन सेनेट जो है वो बनाना चाहते थे फजल रहमान साहब को, ये उन्होंने दोबारा जो है बात कही है। और फिर एक और, अमेरिका का सदर तो नहीं बनाना अमेरिका चाहते का सदर नहीं, सिर्फ चेयरमैन सेनेट बनाना चाहते थे। और फिर अच्छा, इमरान खान साहब के हवाले से एक अच्छा, बात, वो ये भी कह सकते हैं मुझे अमेरिका का सदर बनाना चाहते थे लेकिन मैंने इनकार कर दिया। सर ख्वाहिशों का कोई पैरा नहीं है, ख्वाहिशों पर आप जैसी मर्जी ख्वाहिशें करें। फिर गैर जमहूरी तरीके से सियासतदानों को निकालने के हवाले से उन्होंने कहा कि ये ठीक नहीं होता और ना ही उन्हें जेल में डालना चाहिए। ये इमरान खान के कॉन्टेक्स्ट में जो है उन्होंने ये बात कही है। और फिर राज साहब, दो चीज़ों का हवाला दिया गया कि पाकिस्तान के हालात का जिम्मेदार कौन है, तो उन्होंने कहा कि जनाब एक हथौड़ा है और दूसरा छड़ी है, और ये दोनों पाकिस्तान के हालात का जिम्मेदार हैं। और काकड़ साहब के हवाले से भी पूछा गया एक सवाल कि ये नाम कहाँ से आया, तो इस पर उन्होंने कहा कि जनाब ये काकड़ साहब को भी मालूम नहीं है कि ये नाम उनका जो है किसने दिया है। और पीपल्स पार्टी की मजबूरियां, और फिर ऑब्वियसली ये हालात है जो जिसका अहाता जो है वो फजल रहमान साहब की तरफ से किया गया है। व्यूअर्स, इसके हवाले से एक हमारे पास, अच्छा, ये इसके ऊपर हाशमी साहब, ये रेंट अ स्टेटमेंट मैंने क्यों कहा है, फजलुर रहमान साहब ने ये स्टेटमेंट, ये बयान क्यों दिया है, किसके कहने पर दिया है पीपल्स पार्टी के खिलाफ, इसके मुतलिक भी एक बड़े मज़े की खबर है। ये जो मैंने इस्तेलाह इस्तेमाल की कि रेंट अ स्टेटमेंट, रेंट अ क्राउड के बाद, ये किसके माँ पर पीपल्स पार्टी को टारगेट किया गया, ये प्रोग्राम का टाइम काफ़ी हो गया है, ये दिलचस्प स्टोरी अगले प्रोग्राम में। बिल्कुल व्यूअर्स, ये शो था आज का हमारा। अपने कमेंट्स भेजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मुझे और इब्राहिम राय साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।